मचेरा और जिन। किसी ज़माने में एक माहीगीर था जो कि बूढ़ा, कमज़ोर और गरीब भी था, इसलिए बड़ी तंगी से गुजर बसर होती। उसका रोज़ाना ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल डालता। जो कुछ आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल उसने जाल डाला, उसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत ही मछलियां आ गई। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मट्टी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथा जाल ये कहकर डाला कि खुदावंद, आप मेरे हाल से वाकिफ हैं कि मैं 4 बार जाल डाला करता हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रोजी नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींचकर बाहर निकाला तो उसमें मछलियों के बजाय एक सरबा मोर पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया, धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया। और वो जिन कहने लगा, हे बादशाह सुलेमान, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूंगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफी के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली हो गई। कहने लगा, हे जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई वफात पा चुके हैं। तू कौन है, क्या बात है? ये सुनकर जिन गुस्से से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा कि हे गुस्ताख, तमीज से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। माहीगीर बोला, भाई, मैंने तेरा क्या कसूर किया है? सदियों से तुम कहते मेरी वजह से आजाद हुए और मुझे ही कत्ल करते हो। जिन ने कहा, बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं हैज से मजबूर हूँ, क्योंकि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज होकर मुझे इस गड्ढे में कैद करके दरिया में डाल दिया तो मैंने अपने दिल में हैद किया अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा कराएगा तो उसको खजाने से माला माल कर दूंगा। लेकिन किसी ने मुझे ना रिहा किया। फिर मैंने हैद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको जमीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई न आया जो इस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकालेगा तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मर्तबा भी मुझे किसी ने ना छुड़ाया। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस गड्ढे से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चुनाचे अब तूने मुझे निकाला है, अब मैं हैद से मजबूर हूँ और तुझको जरूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज करेगा उसी तरह हलाक करूंगा। माहीगीर दिल में बहुत अरासा हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील है 2 पैमा सुनाए हैं, मुमकिन है सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस गड्ढे में नहीं थे, बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब मुझे ख्वाह मख्वाह कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, मुझको तू झूठा समझता है? माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मान लो कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन इस छोटे से गड्ढे में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख। जिन फिर धुआं बनकर गड्ढे में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सारा धुआं गड्ढे में समा गया। माहीगीर ने मौके को गनीमत जाना और गड्ढे का मुंह बंद करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा। उस जिन ने कहा, हे भाई, ये तू क्या कर रहा है? माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि कयामत तक कैद रहे। जिन मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता? माहीगीर ने हंस कर कहा, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। मुझे हकीम दूबान और यूनान के वजीर का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो क्या बात है? ये सुनकर माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे वो किस्सा बताता हूँ, गौर से सुन। मुल्क यूनान में एक बादशाह था। उस बादशाह को बरस का मरज था। बहुत इलाज मुआलजे किए गए, लेकिन कुछ इफाका ना हुआ। उस वक्त हकीम दूबान यूनान में आया। जब उसको ये हाल मालूम हुआ तो उसने अर्ज किया कि मैं बगैर दवा खिलाए और कुछ लगाए आपका इलाज कर सकता हूँ।
بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے علاج سے اچھا ہو گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت کی اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر آ کر ایک کالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بھر کر بند کر لیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کی اور کہا کہ آپ آج اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد حمام میں نہائیں۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور غسل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح کو بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جسم داغ دھبوں سے صاف ہو گیا ہے۔ حکیم کو طلب کیا گیا اور اس کو بہت سا انعام اور مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنا مصائب کاس بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر امراء دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر ایک وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی عداوت ہوتی تو وہ دوران علاج وہ مجھ کو ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے اس سندباد کے وزیر کا قصہ یاد آیا جس نے شہزادے کی جان بچائی۔ اس کو غور سے سن۔ قصہ یوں ہے کہ ایک سندباد بادشاہ کی ساس نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی ساس کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تحمل فرمائیے اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پریشانی ہوئی تھی۔ اور وہ واقعہ یوں ہے، ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں جو کچھ پیش تھا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میری ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگیں کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب طوطے کی شرارت ہے، اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسری کو کہا کہ تم تمام رات اس کے پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دوسرے اس پر آئینہ کا حق ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم میں سے کسی کو نہ دیکھ سکے۔ جب تمام رات میں یہ سلسلہ جاری رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی ایسی چمکتی رہی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو کوئی خبر ہوا بات نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اسی طرح کی غلط بیانی کرتا رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد اس کو اصل قصہ معلوم ہوا تو بہت پشیمان ہوا۔ حکایت بیان کر کے بادشاہ نے کہا کہ تو بھی مجھے اسی طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ میں آپ کا خیرخواہ دوست ہوں، مگر آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا، آپ کے لیے بھی اس طرح کا خطرہ ہے جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ قصہ سناؤ کہ کیا ہوا۔ وزیر نے عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑیں اور اچھی طرح حفاظت کریں۔ شکار میں ایک ہرن ملا، شہزادے نے اس کا تحقق کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں برتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنی ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں، میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔
وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی کہ بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہرچن عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کرا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کی اس فکرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کے جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کروا دینا چاہتا ہوں۔ تم نے دست بستہ عرض کیا بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں سپے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور وہ کچھ دیر کے بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے، ابھی چندی ورق الٹے تھے۔ حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر لایا تھا جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے تاکہ کوئی بندے خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ ماہی گیر نے کہا تیرا کیا اعتبار کہ ایک بار اس قید سے باہر نکل کر پھر جو چاہے تو کر سکتا ہے، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ آخر ماہی گیر کو جن کی قسم کا یقین آ گیا اور اس نے گڑھے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گڑھے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈرا۔ جب جن نے یہ کہا خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہ کروں گا، جلد اٹھ کر میرے ساتھ۔ آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر جن نے کہا کہ اس میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کے حضور پیش کر، وہاں سے تم کو بہت انعام ملے گا اور بہت سے بندگان خدا اور بہت سے دکھی انسان مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا تو اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئیں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا اور مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں۔ جب باورچن ان کو تلنے لگی اور مچھلی الٹی تو ایک دم سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک عورت نفیس لباس پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی تمہیں اپنا ہے دیہات ہے؟
मछलियां एकदम फौरन कढ़ाई में दुम के बल कड़ी हो गई और जवाब दिया कि अगर तुम अपने हेत पर साबित कदम हो तो हम भी अपने हेत पर साबित कदम हैं। ये जवाब सुनकर ये औरत उसी तरह वापस चली गई जैसे आई थी और मछलियां जलकर कोयला हो गईं। ये माजरा देखकर बावरचंद बेहोश हो गई। बावरचंद को होश आया तो वो दौड़ी हुई वजीर के पास गई और तन्हाई में बुलाकर सब किस्सा बयान किया। वजीर मुतहज्जुब हुआ और समझा कि बावरचंद शायद इसलिए ये झूठा किस्सा बयान कर रही है कि हिस्से मछलियां जल गई और बादशाह के नाराज होने का खतरा है। चुनाचे इम्तिहान के लिए फिर माहीगीर को बुलाया और हुक्म दिया कि इस किस्म की कुछ मछलियां और लाओ। माहीगीर फिर तालाब पर गया और 4 मछलियां लाकर हाजिर की। वजीर ने अपने सामने तलने का हुक्म दिया तो फिर बावरचंद उस वक्त मछलियां तलने लगी। जब उसने मछली को उल्टाया तो फिर वो वाकया पेश आया तो वजीर ने ये किस्सा बादशाह के हुजूर में अर्ज किया। बादशाह ने कहा कि माहीगीर को बुलाकर और मछलियां मंगवाओ, मैं भी ये वाकया अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चुनाचे फिर वही माहीगीर बुलाया गया और मछलियां तलब की गई। माहीगीर ने जाल डाला और वैसे ही रंग बिरंगी मछलियां जाल में आई। वो लाकर बादशाह के हुजूर पेश कर दी तो बादशाह ने उसको बहुत सा इनाम दिया और उनको अपने सामने पकाने का हुक्म दिया। जब मछलियां उल्टी तो बदस्तूर साबिक दीवार पटी और इस मर्तबा एक अबशी मर्द चढ़ी लिए हुए बाहर निकला और मछलियों से वही गुफ्तगू करके वापस लौट गया और मछलियां जलकर कोयला हो गई। बादशाह ने कहा, जहाँ से ये मछलियां आई हैं जरूर वहाँ पर कुछ इसरार है। माहीगीर से इस जगह का हाल दरियाफ्त करना चाहिए। चुनाचे उसी वक्त माहीगीर को फिर तलब किया गया और उससे पूछा गया कि तुम ये मछलियां कहाँ से लाते हो। माहीगीर ने पता बता दिया तो सब मुतहज्जुब हुए कि हम हमेशा से यहाँ रहते हैं लेकिन आज तक ये तालाब देखा और न ऐसी रंग बिरंग की खूबसूरत मछलियां। चुनाचे उसी वक्त बादशाह अपने वजीर और कुछ मुलाजिमों को लेकर पहाड़ पर गया और वहाँ देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है। बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा लेकिन कोई बात समझ न आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का भेद जरूर मालूम कर लूंगा, तुम लोग करीब ही छुप जाओ, मैं रात भर इसी जगह ठहरूंगा। सब लोग आसपास ठहर गए लेकिन बादशाह तालाब के किनारे बैठ गया। जब खूब अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई न देता था तो कुछ फासले पर किला नजर आने लगा। बादशाह बहुत कवि दिल था, वो फौरन उठा और उसी तरफ रवाना हो गया। किले के दरवाजे पर पहुंचा तो कोई शख्स नजर न आया। वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया और ये किला अंदर से खूब हर रास्ता व पेरास्ता था। जगह जगह बाग थे, नहरें थी, दरख्तों पर परिंदे चेचा रहे थे और हर किस्म का सामान आराइश मौजूद था। वहाँ पर ज़र्र जवाहिर की भी कमी न थी और कहीं आदमजात का पता न था। बादशाह हैरान व परेशान हर तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में सोचता था कि तालाब और मछलियों के हालात ताजुब खेज हैं तो ये एक नया इसरार पैदा हो गया। मामला सुलझने के बजाय पेचीदा होता चला जा रहा है और अभी उन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि रोने की आवाज अंदर से आई। बादशाह उसी आवाज की सिमत चला। आगे बढ़कर देखा कि एक दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ है और उसमें से आवाज आ रही है। बादशाह ने आस्था से पर्दा उठाकर अंदर झांका, देखा तो एक कुछ शक्ल नौजवान तख्त पर बैठा रो रहा है और दर्दनाक आवाज है। बादशाह करीब गया और सलाम करके हाल दरियाफ्त करने लगा। उस नौजवान से बादशाह ने हुजूर किया कि आप बराए करम इस किले और तालाब का हाल मुझसे बयान करें और अपनी सरगुज़श्त भी सुनाएं। मुझसे कुछ खिदमत मुमकिन हो सकी तो इसमें दरेक न करूँगा। नौजवान आप दीदा हो गया और बोला कि यकीनन ये खुदावंद करीम की बड़ी मेहरबानी है जो उसने आपको यहाँ भेजा है और अब मैं अपना हाल अर्ज करता हूँ। शाह महमूद जो इस मुल्क का बादशाह है, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ और मेरी शादी चचा की लड़की से हुई थी और हम आपस में मोहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं तख्त नशीन हुआ और हम दोनों शोहर बीवी 5 बरस तक ऐश व आराम की जिंदगी बसर करते रहे। इस अरसे में मुझे अपनी बीवी के मुतालिक किसी किस्म का शक व शुबा नहीं था और वो एक दयानतदार और शरीफ आदमी की तरह उसी के हर एक काम में एतमाद करता रहा। चुनाचे एक रोज इत्तफाकन मलका हमाम में गई। दोपहर का वक्त था और मैं सोने के लिए लेट गया। वो खवातीन जो मलका के साथ हमेशा रहती थी मुझे पंखा करने लगी।
تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنیٰ سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے، اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش آواز جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مسلطن سوتا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا، اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر مجھے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کے آنکھ بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے حریاں لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چلا۔ میں بڑی آستگی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی اور میں اسی جگہ جھاڑی کے آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتا چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تحقق کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو ہادہ پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں، پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے۔ روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کا رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چپر کٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔
اس کے بعد ابشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چپر کٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بدکار ملکہ آ گئی اور با محبت برے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو ہادہ پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ ابشی کی جگہ لیٹا تھا وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخ و پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سحر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی حالت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، میری جان یہ کوئی بڑی بات ہے، میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑا اور ہر شے اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہ آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ سحر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر ابشی غلام کے پاس آئی، یہی سمجھ رہی تھی کہ چپر کٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ جو ہی اس کے قریب پہنچی تو اس نے اٹھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون و احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا، اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی، اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہوئے اور استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی، اور حنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں، اگر بادشاہ نے اجازت دی تو میں وہ بھی کہانی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا کہ شہرزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔